मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बहुत से लोग कहते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुरान ने अच्छे और बुरे को डिफाइन भी क्या किया है? खुद किया है। क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, लोगों से अच्छी बात करो। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व बिदिल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन व इब्निस सबील। कुरान कह रहा है कि जितने तुम्हारे रिलेशन है ना, इन सब के साथ तुमने अच्छा सलूक करना है, जिनमें सबसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे वालिदैन। सबसे पहले तो अल्लाह है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। उसके बाद तुम्हारे वालिदैन हैं, उन वालिदैन का इस्लाम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान ने हक बताया कि उनके सामने उफ नहीं करना। फिर कुरान आपके साथ वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी व साहिबी बिल जंबी। कैसी अजीब आयत है कि जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है, जो तुम्हारे साथ सफ़र में तुम्हारे साथ शरीक है, जो किसी भी तरह से तुम्हारे साथ उठता बैठता है, उन तमाम लोगों के साथ तुमने अच्छा सलूक करना है। इस मौके पर अक्सर मैं एक वाक़या बयान करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, वो यूएसए से सऊदी अरब जा रहे थे, अरब थे वो। तो जब वो यूएसए में जहाज़ में बैठे ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का नया नया वाक़या हुआ था। मुसलमानों पे एक लेबल लगा हुआ था कि दहशतगर्द होते हैं। ख़ास तौर पे किसी की दाढ़ी नज़र आती थी तो लोग समझते थे कहीं दाढ़ी के अंदर इसने बम न छुपाया हो। तो वो गोरा जो है ना, उनके साथ सीट पे आके बैठ गया। तो ये वाक़या बता रहे हैं कि जब गोरा इनके साथ बैठा है तो गोरे ने जब देखा इतनी बड़ी दाढ़ी वाला मुसलमान मेरे साथ बैठ गया, तो गोरा जो है ना थोड़ा सा डर भी गया और थोड़ा नफरत का इजहार भी करना शुरू किया। उसने थोड़ा सा मुंह उधर कर लिया उसने। इन्होंने उससे सलाम दुआ शुरू कर दी, अलैक सलैक, खैरियत, तबीयत ठीक आपकी। खाना आया तो इनकी ट्रे खींच दी। यही इंसान इकराम कर सकता है ना अपने साथ वाले आदमी का। तो गोरा आहिस्ता आहिस्ता इनसे मानूस होना शुरू हुआ कि यार आप तो, मैं तो समझ रहा था कि आप लोग गैर मुस्लिमों से बात नहीं करते तमीज़ से, आप तो बड़े अच्छे अखलाक से पेश आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सऊदी थे, उन्होंने हदीस सुनाई। उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। जो भी अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपने साथ बैठने वाले का इकराम करे। इकराम का मतलब होता है वो खिदमत जिसमें इज्जत भी हो। एक खिदमत तो आपका मुलाजिम कर रहा होता है, वो खिदमत जिसमें आप दूसरे का इकराम भी कर रहे हैं। तो ये गोरा बड़ा मुतासिर हुआ। इसने कहा यार हम तो अब तक समझते थे बम ही होते हैं मुसलमानों के पास। उसने कहा और तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बताया, जरा हमें और बताओ। आपको पता है यूएसए से सऊदी अरब की फ्लाइट काफ़ी लंबी होती है, दरमियान में कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। तो इनको मौका मिल गया, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाना शुरू की। ये भी हुक्म दिया, ये भी हुक्म दिया, शराब ना पियो, जिना के करीब मत जाओ, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, विरासत के हकाम। यूएसए में खातून थी, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने से पहले ये चाहती हूँ कि वसीयतनामा लिख दूँ, अकॉर्डिंग टू इस्लाम मेरे वारिसों का किसमें कितना हिस्सा है। क्योंकि यूएसए में तो शरीयत नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो वहाँ अगर आपने वसीयत नहीं की है तो फिर वो विरासत गवर्नमेंट अपनी मर्जी से तकसीम करती है। तो आप ज़रा शरीयत की रोशनी में बता दें। मैंने उनको फतवा लिख के दे दिया कि आपके हस्बैंड का इतना हिस्सा होगा, आपके माँ बाप का इतना हिस्सा होगा, आपके बेटों का इतना, बेटियों का इतना। उन्होंने वहाँ यूएसए में किसी वकील को बताया तो वकील बड़ा इंस्पायर हुआ। उसने कहा यार ये इतना बेहतरीन एक विरासत का सिस्टम ये कहाँ से आया आपके पास? तो उन्होंने बताया कि वो कराची में एक मौलाना साहब है, उन्होंने लिख के दिया। उन्होंने कहा वो मौलाना साहब के पास किधर से आ गया? उस खातून ने कहा कि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ विरासत का निज़ाम है। तो बड़ा मुतासिर हुआ कि 1400 साल पहले इतना बेहतरीन विरासत का निज़ाम एक ऐसे पैगंबर ने दिया जो ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते थे। तो कहते हैं मैंने उस गोरे को हदीसें सुनाना शुरू की। गोरा इतना इस्लाम के करीब आ गया। कहते हैं कि जब जहाज टेक ऑफ किया था ना यूएसए से, तो उस गोरे के दिल में इस्लाम की शदीद नफरत भरी हुई थी, लेकिन सऊदीया के एयरपोर्ट पर जहाज उतरने से पहले पहले वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका था। वजह क्या है? पेश कैसे कर रहे हैं आप किसी चीज़ को? आपको पता है ना आजकल पैकिंग की बड़ी
ویلیو ہے. آپ کے پاس ایک بہت بہترین پروڈکٹ ہو, آپ شاپر میں ڈال کے آپ نے کسی کی دعوت کی اور شاپر میں بریانی ڈال کے اس کے آگے پکڑا دیا آپ نے, اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ کہہ رہا ہے یار یہ آپ کس طرح سے مجھے کھانا کھلا رہے ہیں, آپ شاپر میں جیسے لنگر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی بریانی کا ذائقہ دیکھیں, آپ بریانی بڑی مزے کی ہے, لیکن وہ آپ کی اس تقریر سے متاثر نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ کا پیش کرنے کا انداز اور پیش کرنے کا اسٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آج بہت جگہوں پر مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسلام کو جس انداز میں پیش کرنا چاہیے اس انداز میں پیش نہیں کیا جا رہا. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں, پھر میں آپ کو سوال جواب کا موقع دوں گا. تو دیکھیے, سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے, اپنی زندگی کا ایک ہدف بنانا ہے. وہ ہدف اسلام نے پہلے سے ہمیں دیا ہوا ہے. ہماری جو دوڑ ہے نا وہ اس پر ہے کہ ہم میں سے کون اچھے سے اچھا بن کے دنیا سے جاتا ہے اور کون اچھا بننے میں ناکام ہو جاتا ہے. یہ آپ کو ہدف زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اگر آپ کا یہ ہدف نہیں ہے نا, اور آپ کا ہدف کچھ اور ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے عزت کمانی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, تو آپ قارون سے زیادہ میرا خیال ہے پیسے کما نہیں سکتے اور فرعون سے زیادہ آپ عزت کما نہیں سکتے. لیکن انجام کیا ہوا؟ مر گئے دونوں, ختم ہو گئے. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے خزانے تھے ان کے پاس, بڑی عزتیں تھیں. موت سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے. ہم آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. موت کے بعد ایک زندگی ہے. قرآن بار بار اس زندگی کا تذکرہ کرتا ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. انسان کہتا ہے میں موت کے بعد کیسے زندہ ہوں گا, میں تو بوسیدہ ہڈیاں ہوں کہ ختم ہو جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں اپنے ماضی کو دیکھو, تم ایک معمولی سے پانی کا قطرہ تھے, تمہیں اللہ نے انسان بنا دیا. کیا اس عمل کو ریورس کر کے اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا, تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ تو ہم موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. اس زندگی پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمارا یہ نظریہ ہے, عقیدہ ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر اچھے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کا بدلہ تمہیں موت کے بعد ملے گا, برے بن کے زندگی گزارو گے تو اس کی سزا تمہیں موت کے بعد ملے گی. تو آپ برے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اچھے بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ اب میں جلدی جلدی اچھا بننے کے لیے 2-4 چیزیں بتا دوں کہ وہ بہت ضروری ہیں, اس کے بغیر آپ اچھے بن نہیں سکتے. اچھے بننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں, اور یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا. نمبر 1, اپنا رشتہ خالق کے ساتھ, جو کریٹر ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے, اس کے بیسک حقوق ادا کیے جائیں. اس کا بیسک حق ہے توحید. اس کے بعد اس کا بڑا حق ہے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا. سب یہاں جتنے بھی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم 5 وقت نماز انشاءاللہ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اس خالق ہے. اگر نہیں کرتے تو اللہ کی نظر میں آپ اچھے لوگوں میں شمار نہیں ہیں. جو اپنے خالق کو بھول گیا وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ خالق کا رشتہ. اس کے بعد مخلوق کا آپس میں رشتہ. مخلوق کے رشتوں میں 5ویں پارے کی جو دوسری آیت ہے وہ آپ جا کے دیکھیے گا. اس میں اللہ نے تمام رشتوں کو ڈیفائن کیا ہے. جس سے بھی آپ کا کسی بھی قسم کا تعلق ہے, تھوڑا بہت, جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ نے حد الامکان کوشش کرنی ہے اس سے حق لینے کے بجائے اس کا حق دینے کو آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے. جیسے میں نے یہ واقعہ بتایا نا, اب وہ جو عرب بیٹھے ہوئے تھے, اتنی لمبی داڑھی ان کی, انہوں نے انگریز کو مسلمان کرنے کے لیے تھوڑی تبلیغ شروع کر دی تھی. انہوں نے تو نبی کی اس حدیث پر عمل کیا کہ بھئی جو بھی تمہارا ہم سفر ہے, جو بھی تمہارا ساتھی ہے, تم نے اس کو عزت دینی ہے. ہمارے یہاں کیسے ہو جاتا ہے نا, بسوں میں لڑائیاں سیٹ پہ, ٹرین میں سیٹ پہ لڑائیاں, کیسی ایک عجیب سی ایک صورت بن رہی ہوتی ہے. اس کا حق دینا ہے آپ نے. آپ کا یہاں جو اسکول میں یا کالج میں آپ پڑھتے ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں, ان کا آپ نے اکرام کرنا ہے. یہ کس کا حکم ہے؟ یہ آپ کے کالج کا یا اسکول کا کی انتظامیہ کا حکم نہیں ہے, یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو بنایا. آپ نے ٹیچر کو عزت دینی ہے. دیکھیں, ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے, ایک عزت وہ ہوتی ہے جو ٹیچر کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے. اصل عزت وہ ہے جب آپ کے ٹیچر موجود نہیں ہیں, اس وقت آپ ان کو عزت دے رہے ہیں. وہ کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی آپ کے ٹیچر کی غیبت کرتا ہے, آپ اسے روک دیں کہ یار ہمارے ٹیچر ہیں, اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو عزت دیں گے. تو یہ عزت دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی غیبت کر رہے ہیں بیٹھ. آپ نے دفتروں میں دیکھا ہوگا نا, باس کے سامنے یس سر یس سر یس سر, جیسے ہی باس چائے پینے کے لیے گیا
فوراً کیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب یہ ایسے ہی بیٹھ کے آرڈر چلاتا رہتا ہے, چودراہٹ دکھاتا رہتا ہے, اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ بھئی ٹیچر سے بھی تمہارا ایک رشتہ ہے, تو ٹیچر کو تم نے عزت دینی ہے. کوئی اعتراض ہے ٹیچر کے اوپر, عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کرتے ہیں کہ سر یہ ایک تھوڑا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے, مجھے اعتراض ہو رہا ہے, یہ آپ کی ایک عادت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی. آپ بتا دیں ایک دفعہ عزت احترام کے ساتھ, مان لیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو دن رات میں جتنی بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں اور اپنے ہدف کے لیے ابلوکم ایکم احسن عملا, پوری زندگی اس ہدف کو سامنے رکھ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ جو ڈاکٹر مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ اسلام میں کیا فضیلت ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے کی, تو میں نے کہا اسلام کہتا ہے کہ جس نے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی, ایک انسان کی جان بچائی ایسے جیسے ہزاروں کی جان بچائی. تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس مقصد کو سامنے رکھ کر اگر میں ڈاکٹر بنوں گا تو جو اس مقصد کو سامنے رکھ کے نہیں بنتا ہوں, دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ میں نے کہا فرق یہ ہوگا, آپ کا ہدف چونکہ انسانیت کی خدمت تھی, لہذا آپ ڈاکٹر بننے کے بعد جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا تو پیسے آپ بھی اس سے لوگے اور وہ بھی لے گا جو مقصد حیات کو سامنے نہیں رکھتا. لیکن آپ لینے کے بعد اس کو جو نسخہ لکھ کے دو گے نا, وہ دوا میڈیکل اسٹور میں آپ کے ماموں کی دکان کے علاوہ بھی کہیں اور وہ نسخہ مل رہا ہوگا. ورنہ ڈاکٹر جو نسخہ لکھ کے دیتے ہیں نا, وہ کلینک کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ پوری دنیا میں وہ میڈیسن کہیں بھی بولے نا نہیں مل رہی. میں نے تو کئی بار تجربہ کیا ہے, ڈاکٹر صاحب نے ایک میڈیسن لکھ کے دی, ہم گئے یہاں ختم ہو گئی ہے, تو پوری کائنات میں WHO کے پاس بھی نہیں ملے گی وہ آپ کو. تو آپ کا کیا خیال ہے, اس ڈاکٹر کا مقصد انسانیت کی خدمت تھی؟ انہیں پیسے تو مل جائیں گے, کمیشن بھی مل جائے گا میڈیکل والے کی طرف سے, انسانوں کی جان بچانے کا آخرت میں کوئی ثواب بولے نہیں ملے. اگر ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہوتا, ہدف یہ ہوتا کہ انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ خوش ہو جائے, تو یہ وہ میڈیسن پیشنٹ کو لکھ کے دیتے جو معیار میں اچھی ہے اور قیمت میں سب سے سستی. پیشنٹ تو آپ پر اعتماد کر کے آیا ہے. تو میں نے ڈاکٹر کی ایک مثال دی ہے, آپ کالج سے فارغ ہونے کے بعد زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں, آپ نے نیت یہ کرنی ہے میں نے اپنے ملک کی, اپنی قوم کی ترقی کا ذریعہ بننا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا, پیسے بھی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو, عزت بھی ملے گی انشاءاللہ آپ کو, لیکن ٹارگٹ اور ہدف آپ نے دولت اور عزت کو نہیں بنانا. یہ دولت اور عزت ایسی چیز ہے کہ انسان صحیح چیز کو جب ہدف بناتا ہے تو دولت اور عزت اس کے پیچھے بھاگتی ہے, اور اگر آپ کا ہدف صحیح نہیں ہوگا تو آپ دولت اور عزت آپ کے آگے آگے, اور ساری زندگی آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے بالآخر تھک کے چور ہو جاؤ گے, ایک دن موت کا شکار ہو جاؤ گے آپ. یہ دونوں چیزیں انسان کو ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملا وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملا ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے دنیا کو ہدف بنا لیا, عزت شہرت پیسہ, آج اکثر لوگوں کا ٹارگٹ یہی ہے, عزت شہرت پیسہ چاہیے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیشہ عزت شہرت پیسہ آگے آگے بھاگے گا اور یہ اس کو حاصل کرنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگے گا, ساری زندگی اسی دوڑ میں لگا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آخرت کو فوکس کیا کہ میں نے خدا کی نظروں میں اچھا بننا ہے, میں نے قوم کا ایک اچھا فرد بن کے دکھانا ہے, اور میرا مقصد کیا ہے اللہ کی رضا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتتہ الدنیا وہی راغمہ, دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی, عزت بھی شہرت بھی پیسہ بھی, یہ دونوں آئیں گے, اور کیسے آئیں گے, ناک رگڑتے ہوئے آئیں گے اس کے پاس. یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور ذلیل ہو کے ملیں گی. یہ ذلیل ہوں گے, آپ عزت والے ہوں گے. ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ گیا نا, اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت کبھی ہمارے در پہ بھی آیا کریں. بادشاہوں کے پاس, حکمرانوں کے پاس جانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ جو اپنے مفاد کے لیے جاتے ہیں اور ایک وہ جو قوم کے مفاد کے لیے جاتے ہیں. یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ کے پاس اپنے لیے گئے تھے, قوم کے لیے گئے تھے؟ قوم کے لیے. لیکن جو اپنے لیے جاتا ہے نا
تو بادشاہ تو اس لیے ان بزرگ کو کہہ رہا تھا کہ آپ آیا کریں, کبھی ہم سے ہدیے نذرانے لیا کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام کے پاس نہیں جاتا. بڑا آدمی تھوڑی چھوٹے کے پاس جاتا ہے, غلام کے پاس, اور تو میرے غلام کا بھی غلام ہے. بادشاہ حیران ہوا کہ یار میں کنٹری کا سربراہ ہوں, اتنی میری حیثیت, اور انہوں نے میری 2 ٹکے کی ویلیو نہیں چھوڑی, مجھے کہہ دیا تو غلام بھی نہیں بلکہ میرے غلام کا بھی کیا ہے, غلام ہے. تو بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے کیسے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ میں آپ کے غلام کا بھی غلام ہوں, میں تو بادشاہ ہوں. میں نے کہا بھائی دیکھو دنیا میری غلام ہے, میں دنیا کو لفٹ نہیں کراتا. عزت, شہرت, پیسہ, یہ سب چیزیں دنیا ہے نا, میں ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا. یہ میری غلام ہے, یہ میری لونڈی ہے, اور تو اس دنیا کا غلام ہے. جس کو چیز کو میں لفٹ نہیں کراتا, تیری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی چیز ہی وہی ہے. دنیا میری غلام ہے, اور تو کس کا غلام ہے, دنیا کا غلام. تو میرے غلاموں کا غلام ہے بادشاہ سلامت. میری نظر میں تو آپ کی 2 ٹکے کی ویلیو ہے نہیں, تو میرے غلاموں کے غلام ہیں. تو یہ میسج ہے کہ آپ نے عزت, شہرت, لالچ, ان چیزوں کو ہدف نہیں بنانا. ہدف بنانا ہے ملک اور قوم کی خدمت, تاکہ آپ اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں. دیکھیں موت سب کو ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے فورسز میں ایسے بہادر ہیں جن کو نشان حیدر ملا ہے. انہوں نے دنیا کو قربان کیا کس کے لیے, اللہ. کوئی بھی انسان موت اپنی جان حوالے نہیں کرتا جب تک کہ اس کو آخرت پہ یقین نہ ہو. مرنا آسان نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد کتنا بھی پروٹوکول کسی کو شہید کو آپ دے دیں گے, وہ تو چلا گیا نا دنیا سے. جب تک آخرت پر ایمان نہیں ہوتا, انسان اپنی جان اپنی قوم کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کرتا. یہی تو وجہ ہے, ہم نے غیر مسلموں سے سنا ہے کہ ہمارے فوجیوں میں وہ موٹیویشن نہیں ہوتی جو مسلم فوجیوں میں ہوتی ہے. میں نے ایک غیر مسلم کنٹری میں نام نہیں لوں گا, پھر مناسب نہیں ہے کسی ملک کا نام لینا, کہ ایک فوجی کا انٹرویو میں نے خود سنا ہے. اس نے کہا جب ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں یا کسی مسلمان کنٹری سے لڑتے ہیں تو لڑائی بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے. پوچھا گیا کہ یہ میں نے خود سنا ہے, میں نے کہا کیوں لڑائی مشکل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ یہ مرنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, یہ شہادت تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم مرنے کے لیے تھوڑی لڑتے ہیں, ہم تو اس لیے لڑتے ہیں کہ یار اس لڑنے پہ ہمیں تنخواہ ملتی ہے, پیسے ملتے ہیں ہمیں. مر گئے تو وہ پیسے ہمارے کس کام کے؟ کہتے ہیں جی آپ کے وارثین کو ملیں گے, تو وہ ان کو ملیں گے نا, ہمیں کیا ملے گا؟ تو جب انسان اللہ کو بڑا بناتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, تو اس کا ہدف بہت اوپر چلا جاتا ہے. اور جب انسان عزت, شہرت, لالچ, ان چیزوں کو ٹارگٹ بناتا ہے تو وہ پستیوں میں گر جاتا ہے. تو آپ نے اپنا ہدف ملک قوم کی خدمت, تاکہ آپ قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سرخرو ہو سکیں. تو یہ تمام چیزیں جو بھی اس ہدف میں رکاوٹ بنے, آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں. میں دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور جو اس میں حق بات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.